अस्सलाम वालेकुम जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। इस वक्त ये सिचुएशन बड़ी डिफरेंट हो चुकी है। सिचुएशन ये है कि इस वक्त दोनों परेशान दो तरह के बच्चे हैं जी। इस वक्त हमारे पास गुज़श्ता साल तो एक तरह के थे, लेकिन इस साल कुछ यूँ हुआ कि जी दरार पड़ गई और डिवीज़न बन गई और एक लाइन आ गई स्टूडेंट्स के दरमियान। एक स्टूडेंट वो थे जिनका ख्याल ये था, जिनकी ख्वाहिश ये थी, जिनकी दुआ ये है और जिनकी जद्दोजहद ये है कि जी दोबारा से MD-CAT हो। ये वो स्टूडेंट हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे नहीं आ सके, जिनका ख्याल ये है कि अगर दोबारा से MD-CAT होता है तो उनके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं, हम उनके लिए दुआ गो हैं। लेकिन दूसरी साइड पे जी बच्चे वो हैं जिनका जो रिज़ल्ट है बहुत अच्छा है, उनको लगता है कि उनको बासानी प्राइवेट या गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाएगा। उनको लगता है कि अगर दोबारा से MD-CAT लिया गया तो उनके मार्क्स कम आएंगे। उनको ये क्यों लगता है, इस पे भी बात करेंगे। तीसरी चीज़ ये है कि क्या सिंध में और ख़ुसूसन खैबर पख्तूनख्वा में दोबारा MD-CAT होने जा रहा है या नहीं। देखिए, मैं डे वन से बात करता हूँ। जो लोग मुझे पुराना जानते हैं उनको पता है कि जब मैट्रिक के इंटरमीडिएट के पेपर्स की हम बात करते थे कोविड में, मैं तब भी बताता था कि जी पेपर्स डिले होने जा रहे हैं, पेपर कैंसिल होने जा रहे हैं, हाफ सिलेबस आएगा, फुल सिलेबस आएगा। ये सब कुछ जब होगा आपको बता दिया जाएगा। लेकिन तब तक जनाब आप पढ़ते रहें घर बैठकर फारिग मोबाइल यूज़ करते हुए, मूवीज़ देखते हुए, नेटफ्लिक्स यूज़ करते हुए, फुटबॉल खेलते हुए, क्रिकेट मैच देखते हुए ये मत सोचिए कि भाई जो भी होगा बेहतर होगा। इस तरह नहीं है, आपको पढ़ना पड़ेगा जी। पाकिस्तान है, पाकिस्तान में इदारों के जो हालात हैं आपको अंदाज़ा ही नहीं है। आपके साथ तो मैं हैरान हूँ कि 2 दिन पहले मैंने जर्मनी की जर्मनी आपको अंदाज़ा ही नहीं है, जर्मनी, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, US, UK, ठीक है जी, ये वो ममालिक हैं जहाँ अगर आप जाते हैं तो आपकी ज़िंदगी बन जाती है, ठीक है जी। यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। आप तो स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, भाई यहाँ एडमिशन नहीं मिलता। लोग हाथों में 50-50 लाख रुपए लेके बैठे हुए हैं कि जी हमें को ले जाए वहाँ पे, ताकि हम वहाँ जाके सेटल हो जाएं, वहाँ की सिटीज़नशिप मिल जाए, वहाँ से करोड़ों पाकिस्तान भेजें, पाकिस्तान से अपनी फैमिली को वहाँ शिफ्ट करें और जनाब ज़िंदगी में सुकून आ जाए। लेकिन जनाब जर्मनी की एडमिशन्स के हवाले से, स्कॉलरशिप के हवाले से जब मैंने कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर की, और बड़ी लंबी चौड़ी तहरीर होती है, अगर आप पढ़े ना तो आपको पता चले कितना मेहनत तलब काम है। उस पर भी कुछ लोगों ने इंटरेस्ट शो नहीं किया। जी अब आपको करना क्या है, करना सिर्फ एक काम है जी, पाकिस्तान से MBBS करना है। और मेरी ख्वाहिश है कि आप में से बहुत से स्टूडेंट्स के साथ मैं मुलाकात करूं 5 साल बाद, उनके साथ जिनका एडमिशन हो जाए। और 5 साल बाद मैं देखूंगा वो कौन से रुस्तम खान बनेंगे, और 5 साल में देखूंगा कौन सी जॉब उनको मिलेगी, और 5 साल में मैं देखूंगा कि अगर उनके पास 70 बाइक है तो क्या वो 125 लेने के काबिल भी होंगे, और अगर कोई मेरी बहन होगी तो क्या वो अपनी गाड़ी लेने के काबिल होगी या नहीं होगी। जो हालात हैं पाकिस्तान के, मैं बार बार कह चुका हूँ, थक चुका हूँ कि भाई पाकिस्तान में जो हो रहा है, जो हालात हैं, जो इकॉनमी है, जो अदालतों का हाल है, जो अफवाज पाकिस्तान का हाल है, जो हुकूमत का हाल है, जो पाकिस्तान की आवाम का हाल है, आपको चाहिए कि भाई अपने पर तो लें और जनाब उड़ जाएँ किसी और मुल्क। लेकिन हमें यहीं रहने तो जी, हम आपके साथ हैं। अब सिचुएशन जनाब ये है कि जो गुज़श्ता समाती सिंध में जो हुई, वहाँ पर भी जो जज साहब के रिमार्क्स थे ना जी, उससे अंदाज़ा बखूबी मुझे हो गया था कि जो जज साहब हैं वो नहीं चाहते कि दोबारा से MD-CAT हो। देखें, गुज़श्ता समात पे जो जस्टिस अकील थे उनकी जानिब से कहा गया था कि जिसने पेपर लीक किया है, यानी कि जिसने पेपर लीक किया है उसके ख़िलाफ़ मुकदमा होना चाहिए। उन्होंने ये भी कहा था कि जी फिर तो ये मुकदमात तलबा के ख़िलाफ़ होंगे, यानी कि उन्होंने ये कहा कि जो पेपर लीक करने वाले हैं वो स्टूडेंट्स ख़ुद हैं। पिछली समात में उन्होंने ये भी कहा था कि जी दोबारा से जो टेस्ट है वो हो जाएगा। लेकिन हम 7 बच्चों की खातिर, जो कि 7 बच्चे कोर्ट में गए थे, ये भी बड़ी खूबसूरत बात है कि मेरी वीडियो देखने वाले हज़ारों बच्चे हैं, कमेंट्स करने वाले सैकड़ों बच्चे हैं, लाइक्स करने वाले सैकड़ों बच्चे हैं, लेकिन कोर्ट जाने वाले चंद 100 बच्चे भी नहीं हैं, चंद बच्चे हैं जी। 7 बच्चे टोटल जो हैं बेचारे कोर्ट गए। अगर PTI की पेशी की तरह आप हज़ारों की तादाद में, सैकड़ों की तादाद में कारकुनान लेके कोर्ट के बाहर मुजाहरा कर रहे होते, एहतजाज कर रहे होते, खड़े होते, अपने पेरेंट्स को लेके आते, अपने दोस्तों को लेके आते, कोर्ट को पता चलता है कि दिस इज़ अ मैसिव इशू,
اس پہ مجھے اچھا فیصلہ دینا ہے. یہ کوئی 2 3 4 5 6 بچوں کا معاملہ نہیں ہے, یہ ہزاروں بچوں کا معاملہ. آپ کو کیا لگتا ہے کہ جسٹس عقیل جو ہیں وہ ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے جو وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی MNBurdu.com نے ایک پول کروایا ہے اور جناب 25,000 بچوں نے کہا ہے جی ریکنڈکٹ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے. انہوں نے چونکہ پول دیکھا ہے تو انہوں نے سوچا یار یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے, انہوں نے کہا جی کہ میں فیصلہ جو ہے بچوں کے حق میں دے دیتا ہوں. ایسا نہیں ہے, انہوں نے دیکھا کہ 45,000 بچہ ہے, 45,000 بچے, کچھ کہہ رہے ہیں 7 بچے, ٹوٹل 7 بچے کورٹ میں آئے ہیں جن کے پاس اور آ کے کہہ رہے ہیں کہ سر ہمارا جو MBBS ہے وہ سٹیکس پہ ہے, آپ اس کو دوبارہ سے. اچھا, جب جج صاحب نے گزشتہ سماعت میں کہا جی 7 بچوں کی خاطر 45,000 بچوں کا فیصلہ کیسے کیا جا سکتا ہے, جو وکیل صاحب تھے وہ بیچارے انہوں نے کہا کہ سر 11 بچے اور ہیں اور 11 بچے جو ہیں وہ بھی کل کیس جو ہے وہ دائر کر رہے ہیں. اچھا جناب, معاملہ یہ ہے کہ PMDC جو ہے پہلے ہی کہہ رہا تھا کہ جی پیپر جو ہے لیک نہیں ہوا. آپ کو یاد ہوگا PMDC نے کہا تھا کہ پیپر لیک نہیں ہوا. ظاہرہ PMDC پہ ذمہ داری آ رہی تھی کہ آپ لوگ نکمے ہیں, نااہل ہیں, آپ سے ایک PMDC اتنا بڑا ادارہ ہونے کے باوجود ایک MDCAT نے کنڈکٹ آپ کروا سکے. اس نے فل کوشش کی کہ ہم کہیں کہ جی جو MDCAT ہے وہ سندھ میں لیک نہیں ہوا. اب آج PMDC نے کیا کیا جی, آج PMDC جو تھا اس نے جو وکیل ہیں ان کے ذیشان عبداللہ, انہوں نے جناب کہا کہ سر جو صوبائی کابینہ ہے اس نے اور انکوائری کمیٹی نے یہ واضح کیا ہے کہ جو ٹیسٹ ہے وہ دوبارہ ہوگا. انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ٹیسٹ ہے اس میں جو ہے وہ کچھ چیزیں تھیں, یعنی کہ انہوں نے یہ مانا کہ جی جو 2 موبائل فونز پکڑے گئے ان کا جب فورنزک ہم نے کروایا تو اس میں ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی پیپر جو ہے وہ لیک ہوا ہے. یہ PMDC کے جو وکیل ہیں انہوں نے سندھ ہائی کورٹ میں یہ ایڈمٹ کیا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد باقاعدہ طور پر PMDC نے حمایت بھی کی, کہا کہ جی اگر 19 نومبر کو صوبائی حکومت دوبارہ MDCAT کروانا چاہتی ہے تو ہمیں کوئی اس میں کوئی ایشو نہیں ہے, اعتراض نہیں ہے, ٹھیک ہے جی. اچھا, اب اس کے بعد جناب یہ ہوا کہ جو شہاب سرکی تھے جو کہ اسٹوڈنٹس کے وکیل تھے, انہوں نے کہا کہ سر معاملہ یہ ہے کہ 40,000 طلبہ جو ہیں وہ اس سارے معاملے سے متاثر ہوئے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ سر 4 گھنٹے پہلے پیپر لیک ہوا, جبکہ سینئر ترین جو سینٹر ہے 3 گھنٹے پہلے پہنچانا جو ہے وہ شروع ہوتا ہے. انہوں نے یہ بھی جناب کہا کہ سر دیکھیے پہلے انکوائری جو جناح سندھ میڈیکل یونیورسٹی نے کی تھی اس میں معاملے کو کلیئر کیا گیا تھا. پہلے اگر آپ کو یاد ہے کہ جو جناح یونیورسٹی تھی اس نے جو انکوائری کی تھی اس نے کہا تھا کہ بھائی there is nothing like leak, ٹھیک ہے جی, کچھ بھی لیک نہیں ہوا. اس کے بعد جناب جو جج صاحب ہیں جسٹس عقیل, انہوں نے ریمارکس دیے, کہا کہ جی مکمل تحقیق ہوئی اور معاملہ کابینہ کے سامنے گیا, ہمارے سامنے جو ساری رپورٹس ہیں وہ موجود ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ اگر کچھ غلط ہوا تو اسے ٹھیک بھی ہونا چاہیے. جج صاحب نے جو ہے وہ باقاعدہ طور پر جو درخواستیں تھیں, 2 درخواستیں مجموعی طور پر جو ہیں وہ دائر کی گئی تھیں, دونوں درخواستوں کو جو ہے وہ مسترد کر دیا, ریجیکٹ کر دیا اور ان کو وڈرا کرنے کے لیے کہہ دیا. لیکن اس سچویشن میں جو وکیل تھے درخواست گزار جو تھے بچوں کے, انہوں نے کہا, بچوں نے ان کو کہا کہ انکل کم از کم ہمیں مزید ٹائم تو لے کے دیں. ان کو کہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے ہم تیاری کر لیتے ہیں, دوبارہ MDCAT دے لیتے ہیں, لیکن ہمیں تھوڑا سا ٹائم تو دیں. اس پہ جناب جو جج صاحب تھے انہوں نے کہا کہ جی ہم اس پہ کچھ نہیں کر سکتے, آپ جو متعلقہ اتھارٹی ہے اس میں جائیے, یعنی کہ آپ داؤ میڈیکل یونیورسٹی کو اپلیکیشن دیں یا PMDC کو دیں, وہ اس معاملے کو دیکھیں گے. اچھا, جب بچے باہر آئے تو بچوں نے کہا کہ جی ایک شعر پڑھا انہوں نے آتے ہی, انہوں نے کہا کہ ہمیں خبر ہے ہمیں خبر ہے لٹیروں کے سب ٹھکانوں کی, شریک کے جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے. یہ جناب انہوں نے کہا, ایک شعر پڑھا. پھر انہوں نے کہا کہ جج صاحبان کے جو ریمارکس ہیں ان سے لگا کہ شاید وہ گھر سے فیصلہ لے کے آئے تھے, اور انہوں نے مایوسی کا اظہار کیا اس فیصلے کے بعد اور کہا کہ جی ہمیں کوئی وقت نہیں دیا گیا, صوبائی حکومت نے بھی ہمارے ساتھ غلط کیا, ہمارے خوابوں کو جناب کچلا گیا ہے. اب ظاہر ہے انہوں نے یہ بھی کہا کہ چور کبھی کھل کے سامنے نہیں آتا, اور انہوں نے کہا کہ جی جنہوں نے پیپر خریدے ہیں آپ ان کو کیوں نہیں پکڑتے. اور مطلب یہ جو سچویشن ہے, بچوں نے یہ بھی کہا کہ آپ تحقیقات کریں اور اگر کوئی ایک بچہ بھی اس میں انوالو ہے تو اس کو پھانسی دے دیں, ٹھیک ہے جی.
اب سندھ میں تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ جو معاملہ ہے وہ کلیئر ہو چکا ہے کہ جی سندھ میں اب ایم ڈی کیٹ جو ہے وہ ہوگا ہی ہوگا. اب بچے سوال یہ کر رہے ہیں کہ سر کیا اس میں ایکسٹینشن ملے گی؟ بھائی ایکسٹینشن تو اگر ملنی ہے تو وہ بھی فیصلہ جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کرے گا، اگر نہیں ملنی تو وہ بھی فیصلہ پی ایم ڈی سی کرے گا. اگر آپ لوگ اپلیکیشنز دیتے ہیں، میں ایک بات بڑی کلیئر بولتا ہوں، میرا کوئی اختلاف نہیں ہے ان کے ساتھ بھی جو کہتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، ان کے ساتھ بھی کوئی اختلاف نہیں ہے جو چاہتے ہیں کہ ایم ڈی کیٹ ہونا چاہیے. میری جو ہمدردی ہے وہ دونوں کے ساتھ ہے. میں اوور آل جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس ہیں میں ان کو بیچارے سمجھتا ہوں، معصوم سمجھتا ہوں، اور مجھے ترس بھی آتا ہے ان لوگوں پہ کہ وہ جس طرح ہم بھی خواہشات کے غلام ہوتے ہیں. یہ بچے وہ ہیں جو خواہشات کے غلام ہیں. ان کو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے بارے میں بات کرنا برا لگتا ہے، ان کو آئی ٹی کے بارے میں بات کرنا برا لگتا ہے، ان کو لاء کے بارے میں بات کرنا برا لگتا ہے، ان کو جو ایڈوانسمنٹ اس ملک میں آ گئی ہے، جو نئی نئی ڈگریز آ گئی ہیں، جو نئی نئی جابز آ گئی ہیں کہ بچے گھر بیٹھے ہزاروں ڈالرز کما رہے ہیں، ان کو اس بارے میں بات کرنا برا لگتا ہے. ان کو صرف جو ڈاکٹریٹ کرنی ہے. تو میں کہتا ہوں ٹھیک ہے، خیر آپ سب کی وجہ سے میرا اپنا کریئر بھی جو ہے وہ سٹیکس پہ ہوتا ہے سم ٹائمز. یعنی کہ آپ دیکھیے کہ میں ایک جرنلسٹ ہوں، مجھے پولیٹیکل کانٹینٹ بنانا چاہیے، مجھے جوڈیشری میں سارا دن سپریم کورٹ ہوتا ہوں وہ کانٹینٹ بنانا چاہیے، لیکن جناب میں کانٹینٹ ایم ڈی کیٹ کا بناتا ہوں، میرے پاس کانٹینٹ ہوتا نہیں ہے بیکاز میں پولیٹیکل کانٹینٹ بناتا نہیں ہوں. ایم ڈی کیٹ کا جناب کانٹینٹ ہوتا ہے، اس پہ 4-5-6 دن بعد کوئی اپڈیٹ ہوتی ہے، پھر میں ویڈیو بناتا ہوں. تو میرا جو چینل ہے وہ بھی متاثر ہے، میری انویسٹمنٹ ہے میری ویب سائٹ پہ وہ بھی متاثر ہوتی ہے. لیکن میں آپ سب کی خاطر یہ کہہ رہا ہوں، اپنے جو چینل ہے اس کے بھی سٹیکس پہ لگاتا ہوں، ویب سائٹ کو بھی اور ہر چیز. لیکن اس کے باوجود کچھ اسٹوڈنٹس میرے خلاف بھی ہو جاتے ہیں، ان کو لگتا ہے کہ سر جو ہے وہ پی ایم ڈی سی کے ساتھ ملیں، اور پی ایم ڈی سی والے کہتے ہیں کہ میں اسٹوڈنٹس کی کچھ زیادہ ہی حمایت کرتا ہوں. اچھا اب جناب خیبر پختونخوا کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں. دیکھیے سپریم کورٹ میں ابھی تک یہ بڑا افسوسناک ہے. اب دیکھیے کہ 90 روز میں انتخابات ہوں گے یا نہ ہوں گے، اس حوالے سے آج جو کیس ہے اس کی سماعت ہوئی تھی، لیکن ایم ڈی کیٹ کے حوالے سے جو کیس ہے وہ ابھی تک سماعت کے لیے مقرر تک نہ ہو سکا. یا پرائورٹیز چیک کر لیں، اپنی حیثیت چیک کر لیں. اس ملک میں آپ یورپ میں چلے جائیں، وہاں پر ایجوکیشنل ایشوز پہ سب سے پہلے ہیئرنگ ہوتی ہے، پرائورٹی بیسس پہ ان معاملات کو دیکھا جاتا ہے. پاکستان میں پولیٹیکل گند ہے اور جناب اسی بارے میں بات ہوتی ہے عدالتوں میں، ٹی وی چینلز پہ، پروگرامز میں، سوشل میڈیا ٹرینڈز میں، گلیوں میں، چباروں میں، تھڑوں پہ بس ٹریول کریں وہاں پہ ہر جگہ. اور پولیٹیکل ڈسکشنز کے باوجود پولیٹیکلی ہم لوگوں نے زیرو پروگریس کی ہے، ٹکے کی نہیں ہے ہم لوگ. نہ ہم نے اکانومی سیٹ کی، نہ ہماری پولیٹکس ٹیک ہو سکی، نہ ہم نے کوئی بندے کا پتر لیڈر پیدا کیا، نہ ہمیں کوئی پولیٹیکل سینس ہے، نہ ہمارے ملک میں جمہوریت ہے، نہ ہمارے ملک میں کوئی سینس آف رسپانسبلٹی ہے. سو معاملہ جناب اب یہ ہے، دکھ کی بات یہ ہے کہ جی ابھی تک سپریم کورٹ میں جو کیس ہے وہ سماعت کے لیے مقرر تک نہیں ہو سکا. اگر مقرر ہوتا بھی ہے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ پشاور ہائی کورٹ کے اور اب سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کو بھی دیکھے گی. اور چونکہ سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ ٹوٹلی ڈیفرنٹ ہے، اور سندھ میں تو ڈے ون سے چانسز بہت کم تھے ریکنڈکٹ جو ہے وہ کینسل ہونے کے، چونکہ وہاں پر لیک کا معاملہ ہے. اور سوال یہ بھی ہے کہ اگر کچھ بچے یہ کہیں کہ جی انکل ہم نے لیک نہیں کیا یا ہمارے پاس لیک نہیں ہوا، تو کس طرح سے پتہ چلے گا کہ کتنے بچوں نے لیک شدہ جو پیپر ہے وہ حل کیا ہے. تو اس لیے سب کو وہ جو رگڑا ہے وہ کھانا پڑا ہے. لیکن خیبر پختونخوا میں جو نمبرز ہیں وہ کلیئر ہیں جنہوں نے بلوٹوتھ کا استعمال کیا. اور ظاہر ہے اگر اس بچے نے بلوٹوتھ کا استعمال کیا ہے، جو ساتھ والے بچہ جو ہے وہ اس نے استعمال نہیں کیا، یہ چیز تو کلیئر ہے. لیکن اس کے باوجود ابھی تک جو ہے وہ کیس کی سماعت نہیں ہو سکی ہے سپریم کورٹ میں کیس کی سماعت جب بھی ہوگی اس کے بعد دیکھنا پڑے گا. جسٹس قاضی فائزی اگر خود اس بینچ کو چیئر کرتے ہیں تو یقیناً وہ پی ایم ڈی سی کی بھی کلاس لیں گے، ان کو بھی ڈانٹ ڈبٹ پلائیں گے، اور ان کی اچھی بلی کلاس لینی تو چاہیے جو انہوں نے بیڑا غرق کی ہے ملک میں نظام تعلیم کا، اور خصوصاً ایم بی بی ایس اور بی ڈی ایس کے حوالے سے. تو اب دیکھنا یہ جناب یہ کب ہوتا ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ تب تک میں بار بار کہتا ہوں کہ وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ ایم بی بی ایس میں ایڈمیشن لینا چاہتے ہیں، وہ لوگ جو ایم ڈی کیٹ دوبارہ دینا چاہتے ہیں، یا وہ لوگ جن کو لگتا ہے ایم ڈی کیٹ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے، دونوں کے لیے پریشانی ہے. پریشانی کچھ یوں ہے کہ جو چاہتے ہیں کہ دوبارہ نہ ہو وہ بھی ابھی تک پڑھ نہیں پا رہے، اور جو چاہتے ہیں دوبارہ ہو وہ بھی نہیں پڑھ پا رہے.
کیونکہ ان کو بھی لگتا ہے کہ ہو سکتا ہے ہم پڑھ کے مر جائیں، تیاری کر کے مر جائیں، وہ پتہ چلے کہ دوبارہ ہو نہیں رہا. تو وہ بیچارے بھی پریشان ہیں، دونوں پریشان ہیں. جو اکیڈمیز ہیں ان کی موج لگی ہوئی ہے، دوبارہ سے جناب ہزاروں روپے چارج کر رہی ہیں. اور یہ سچویشن ہے جی بڑا افسوسناک ہے. ابھی تو جی بے بسی ہے. بے بسی کی بڑی کلیئر وجوہات ہیں کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اکٹھ جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے. آپ لوگ جو ہیں وہ 7 لوگ جی گئے ہیں. میری اس ویڈیو کے نیچے شاید ہزاروں لوگ آ جائیں دیکھنے والے، لیکن 7 لوگ جو ہیں وہ کورٹ گئے ہیں. جب 7 لوگ کورٹ میں جائیں گے تو وہاں پر جج جو ہے وہ یہی کہے گا کہ بھائی تم 7 ہو، دوسری طرف سے 45,000 ہیں. اس کو یہ نہیں پتا کہ 45,000 جو ہیں وہ ان کے ساتھ ہی ہیں. ان کو لگتا ہے کہ وہ گھر پہ ہیں، وہ ان کا ساتھ نہیں دے رہے. یہ صرف 7 لوگ ہیں جو اپنی خواہش لے کر کیس بنا کے لے کے آ گئے. سپریم کورٹ میں بھی اگر ایسا ہی ہوتا ہے کہ ایک جو کیس ہے اس میں 5-6 بچے اپیئر ہوتے ہیں اور جناب باقی گھر بیٹھے رہتے ہیں، تو وہاں پر بھی کچھ اسی طرح کا فیصلہ جو ہے آ سکتا ہے. یاد رکھیے جو آپ کی یونٹی ہے اسی کو سلام کرتی ہے جوڈیشری اور حکومت بھی اور باقی سب ادارے. اس سے پہلے ہم نے اس یونٹی کی بیس پر بہت بڑے بڑے کام کیے ہیں. ہم نے کووڈ کے ڈیز میں اسٹوڈنٹس کو یاد ہے بہت بڑے بڑے ہم نے مطالبہ جو ہے منوائے ہیں. آپ لوگوں نے گزشتہ روز بھی جو ایم ڈی کیٹ کی ڈیلے کی ڈیٹ ہے ایکسٹینڈ کروائی تھی صرف اپنی یونٹی کی بنیاد پر. لیکن اس دفعہ افسوس یہ ہے کہ یونٹی بالکل ختم ہو چکی ہے. اس دفعہ 2 گروپ ہیں. ایک گروپ کہتا ہے کہ ایم ڈی کیٹ ہو، ایک کہتا ہے ایم ڈی کیٹ نہ ہو. اس وجہ سے نہ ان کی سنی جا رہی ہے نہ ان کی سنی جا رہی ہے. اور جو پی ایم ڈی سی جیسا ادارہ ہے وہ بیٹھ کے تماشا دیکھ رہا ہے کہ جی چلو ٹھیک ہے. اب یہ بجائے ہم سے سوال کرنے کے، ہماری اکاؤنٹیبلٹی کرنے کے، اب یہ آپس میں لڑ رہے ہیں، ایک دوسرے پہ ہنس رہے ہیں. کامنٹ کے اوپر ہاں والا جو ہے وہ رپلائی کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی بے بسی پہ ہنس رہے ہیں. یقین مانیے میں بار بار کہتا ہوں کہ جو سچویشن ہے MBBS کر لیں، BDS کر لیں، آپ جو بھی کر لیں، اگر سکلز نہیں ہیں تو پاکستان میں بالکل جابز نہیں ہیں. الٹیمیٹلی آپ کو باہر جانا پڑے گا. اور باہر کے لیے میرے متعدد سٹوڈنٹس ہیں جی جو کہ باہر جا چکے ہیں، قسمت بدل چکے ہیں. وہاں پہ جا کے جرمنی میں جن ممالک کی میں نے آپ کو لسٹ بتائی ہے، میں آپ کو یہ نہیں کہتا کہ سعودی عرب جائیں، عمان جائیں، قطر جائیں، دبئی جائیں، ٹھیک ہے جی. یہاں نہ جائیں. یہاں کیوں جائیں جی؟ یہاں نہیں جانا. وہاں جانا ہے جنہوں نے ترقی کی ہے جی. آپ جائیں فرانس، جرمنی، ڈنمارک، ناروے، بیلجیم، US، UK، کینیڈا، آسٹریلیا. یہ 10-12 ملک ہیں، ٹھیک ہے جی. اور ان کی اسکالرشپس روز آتی ہیں. آپ بھائی اپلائی تو کریں. آپ لوگ اتنے محنتی بچے ہوتے ہیں، آپ کی انگلش اچھی ہے، آپ کی رائٹنگ سکلز اچھی ہے، آپ محنتی بچے ہوتے ہیں، آپ کی IQ لیول اچھا ہوتا ہے. آپ کے لیے بڑا آسان ہے کوئی بھی اسکالرشپ ون کرنا، پھر وہاں جا کے ایڈمیشن لینا، پھر زندگی بھر عیاشی کرنا، اپنا لائف سٹائل چینج کرنا، گھر والوں کا لائف سٹائل چینج کرنا. لیکن ہم اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتے. تو ظاہر ہے اگر آپ لوگ نہیں جائیں گے تو ایسا تو نہیں ہے کہ اس میں میرا کوئی نقصان ہے. لیکن مجھے دکھ ضرور ہے کہ پاکستان کی یوتھ کو بجائے میں پولیٹیکل چیزیں بتانے کے، جو کہ پالیٹکس کے بارے میں بھی بات ہونی چاہیے. الیکشنز کی تاریخ کا اعلان ہو چکا ہے، ہمیں پالیٹکس میں بھی رول پلے کرنا چاہیے، ٹھیک ہے. لیکن بھائی سب سے پہلے اپنی بات کرو، اپنے کریئر کی بات کرو، اپنا کریئر سیکیور کرو، تب ہوتی رہے گی پالیٹکس، تب سب کچھ ہوتا رہے گا. تو جناب آج تک کے لیے اتنا ہی ہے، اور کل تک کے لیے یا نیکسٹ ویڈیو کے لیے مجھے اجازت دیں. میرے والدہ کے لیے دعا کیجیے گا. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.